मुकम्मल थी सिवाय एक रुकन के जो मुल्क से बाहर हैं। बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू हुई है, खुशगवार माहौल में हुई है और हमारी तरफ से तो सिवाय इसके कि जो बातें उन्होंने कही, जो मुतालबात उन्होंने ज़ुबानी तौर पे रखे, हमने बड़े तहम्मुल से उनको सुना है। हमारी तवक्को ये थी, पहली मीटिंग में ये तय हुआ था कि दूसरी मीटिंग के अंदर वो अपने तहरीरी मुतालबात लेके आएंगे ताकि वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अपने एलाइज़ के दरमियान भी, और ख़ुद भी देख सकें, अपनी लीडरशिप के पास ले के जा सकें और उनकी रहनुमाई हासिल कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जिस तरह पहली मीटिंग में अपने मुतालबात ज़ुबानी तौर पे रखे थे, जिनमें नुमायाँ चीज़ जो आपको मुश्तरका एलामिया में हमने दे दी है कि ख़ान साहब की भी और दीगर जो PTI के लीडर्स हैं उनकी और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा उन्होंने किया है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो ज़मानत के मुकदमात हैं, केसेस हैं, उनमें हुकूमत जो है वो मुदाखलत ना करे और उनमें इस तरह का माहौल ना करे कि वो ज़मानतें ना हो सकें। तो हुकूमत को गोया उन्होंने ये पैगाम दिया है कि आप इस अमल को अपनी नेचुरल प्रोसेस पे छोड़ दें। इसके अलावा उन्होंने वही कमीशन बनाने की बात की है। 2 इवेंट्स जो हैं 9 मई के और 26 नवंबर के, जो पहले भी करते रहे हैं। तो ऑल इन ऑल चूँकि हम तवक्को कर रहे थे कि वो तहरीरी तौर पे लेके आएंगे और हम कोई उन निकात की रोशनी में बात कर सकेंगे, वो ना हो सकी। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए ख़ान साहब से मुलाकात के लिए। उनका कहना ये था कि ख़ान साहब ने ये प्रोसेस शुरू किया है और हम चाहते हैं कि कदम कदम पे उनकी रहनुमाई ली जाए, उनसे मुशावरत की जाए, उनसे हिदायत ली जाएँ। हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं था। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फराहम करेंगे, आप ख़ान साहब से मिलें, उनसे मुशावरत करें, उनसे रहनुमाई लें, गाइडेंस लें। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। तो हमारी तरफ से इस पर कोई एतराज़ नहीं हुआ। हमने कहा जी कि बिल्कुल ठीक है। उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है जी कि तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो हम अगली मीटिंग का जो है आपको बताएंगे और उस तारीख़ पे रख ली जाए। सो अमलन अब ये मुज़ाकरात तकरीबन 1 हफ़्ता आगे चले गए हैं और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो मुज़ाकरात को आगे ले जाने का सबब बनी हो या ताख़ीर हुई हो। ये उनकी अपनी ज़रूरत है और हम समझते हैं कि ये एक जायज़ ज़रूरत है। उन्हें यकीनन ख़ान साहब से रहनुमाई चाहिए और उसके लिए हम जो उनकी मदद कर सकते हैं, जो सहूलत दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। और हम तवक्को रखते हैं कि अगली दफ़ा जब वो आएंगे तो अपनी सॉलिड डिमांड्स को तहरीरी शक्ल के अंदर, ब्लैक एंड वाइट के अंदर, जैसा कि आज उन्होंने कमिट किया है, वो लेके आएंगे ताकि हम रस्मी तरीके से और एक बाज़ाब्ता अंदाज में मुज़ाकरात को, गुफ्तगू को, बातचीत को आगे चला सकें। जी, मुझे अगरचे कोई सवाल भी पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन साले जाफ़र साहब ने जो कुछ कहा है वो जितना मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि क्या कोई पेशरफ्त हुई है कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते, अजीज़ दोस्त हैं, बड़े कोना मश्क सहाफ़ी हैं और बड़ा नशेब व फराज देखा हुआ है इन्होंने, ये जानते हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उन मुज़ाकरात का जारी रहना ही बहुत बड़ी पेशरफ्त होती है। अगर वो मुज़ाकरात नहीं टूटते और किसी न किसी कच्ची पक्की डोर के साथ आगे चलते रहते हैं तो उससे अच्छे नताइज की तवक्को रखनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से जो गुफ्तगू की गई है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें बहुत ज़्यादा तलखी पाई जाती हो या करख्त लहजा हो। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अप्रिशिएट किया और ये भी कहा कि जी हमें जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, मईशत के इस्तेकाम के लिए मिलजुल के अपना किरदार अदा करना है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस स्पिरिट का होना कम अज़ कम फिल वक्त एक मुस्बत पेशरफ्त है।
نوجوان طبقہ ملک سے باہر جا رہا ہے. آپ نے ابھی یونان کا حادثہ بھی دیکھا. کیا ہم صرف سیاست کریں گے یا نوجوانوں کے لیے کچھ کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا تعلق ہمارے آج کے مذاکرات سے ہے. یقیناً مذاکرات بھی جو ہو رہے ہیں ان کے پیش نظر بھی یہی ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں ان کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے اور ملک آگے بڑھے، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہرحال آگے بڑھ رہا ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کے معاملات آج نہیں ہیں، برسا برس سے پیش ہیں ہمیں. جب تک ہماری معیشت مستحکم نہیں ہوگی، جب تک نوجوانوں کے لیے مواقع نہیں نکلیں گے اور جب تک نوجوانوں کے لیے ایک سمت کا تعین نہیں کر دیا جائے گا تو یہ ایشوز رہیں گے. لاسٹ ایئر کی نہیں ہو سکا، 6 جنوری کی تاریخ ہے جو کہ آپ بھی اور آپ کے جو نون لیگ کی قانونی ٹیم ہے وہ بھی کہہ چکی ہے. بڑے اسٹرانگ ایویڈنس ہیں. وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی اور 14 سال کے ٹویٹ آ رہے ہیں. اگر سزا ہو جاتی ہے منڈے کو تو مذاکرات سمجھ تو کچھ بیک فٹ میں تو نہیں چلے جائے گا یہ سب؟ دیکھیں، ہم پہلی جو ہماری میٹنگ تھی اس میں ہم نے چند چیزیں طے کی تھی آپس میں. ایک یہ کہ جو باہر کے عوامل ہیں، باہر کے معاملات ہیں، باہر کی تبدیلیاں ہیں، چاہے وہ مقدمات ہیں، چاہے ان کے فیصلے ہیں، چاہے وہ سزائیں ہیں، چاہے وہ بریت ہے، چاہے وہ کسی کا بیان ہے، چاہے وہ کسی کا ٹاک شو ہے، ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے. ہم اس کمرے کے اندر جو ایک فضا ہم نے بنائی ہے اس کو جاری رکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نتیجہ آئے گا 6 جنوری کو، کم از کم ہماری طرف سے اس نتیجے کی بنیاد پہ مذاکرات جو ہیں ان کے تسلسل میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. ایک تو یہ بتائیں کہ جو انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک اور ریمیٹنسز روکنے کی ایک تحریک کی اناؤنسمنٹ کی ہے، کیا انہوں نے واپس لینے کی یقین دہانی کرائی ہے یا اس کو ڈیفر؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جب ڈیمانڈز آ گئی ہیں، زبانی بھی ہوتی ہے، ضروری بھی ہو جاتی ہے، تو پھر ایک ہفتہ کیوں ڈیلے کیا گیا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فائنل 2 ڈیمانڈ ہوگی یا تحریری طور پر مزید بھی کچھ آ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، یہ ہماری طرف سے کچھ نہیں کہا گیا کہ ایک ہفتہ آگے لے جائیں. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے جنہوں نے مطالبات لے کے آنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان مطالبات میں مزید تراش خراش کرنا چاہتے ہوں، نئے سرے سے کوئی ترجیحات بنانا چاہتے ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پیش نظر کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی کہ جس کے پیش نظر وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ 6-7 دن آگے چلا جائے. ہماری طرف سے نہیں ہے. ہماری طرف سے مطالبات آئے ہوتے تو پھر ہم کہتے جی کہ ان مطالبات پہ غور کرنے کے لیے، اپنی لیڈرشپ کے پاس لے جانے کے لیے، وکلاء سے مشورہ کرنے کے لیے ہمیں اتنا ٹائم چاہیے. اس کی نوبت نہیں آئی. ابھی آپ یوں جانیے کہ جو گیند ہے وہ انہی کے کورٹ میں ہے. پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں، وہ اس سلسلے میں نہ ہم نے کوئی ضمانت چاہیے ہے ان سے، نہ ہم نے کوئی گلہ کیا ہے ان سے، نہ ہم نے ان سے کہا ہے جی کہ آپ یہ کال واپس لیں. یہ ان کی ثواب دید پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے. وہ اگر اس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ مذاکرات بھی چلتے رہیں، سول نافرمانی بھی چلتی رہے، پاکستان کی معیشت کو روکنے کے لیے وہ جو اقدامات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، یہ ہم ان پہ چھوڑتے ہیں. ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ جی اس کال کو واپس لیں. عرفان صدیقی صاحب، جو 2 مطالبات سامنے آئے ہیں کمیشن کے حوالے سے اور ایک بانی پی ٹی آئی کی رہائی سمیت تمام جو سیاسی قیدی ہیں، اس پر آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان کے آئین اور قانون میں کیا اس طرح کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، مطالبات آنے کے بعد ہم یقیناً دیکھیں گے، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں کمیٹی کے رکن، آپ نے سیاست کا ذکر کیا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے قیدیوں کی سزائیں ختم ہوئی ہوں. ہمارے ہاں مجھے کم از کم کوئی واقعہ یاد نہیں آتا ہے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے مجیب الرحمان صاحب کا، شیخ مجیب الرحمان کا. ان کو اگرتلا سازش کیس چل رہا تھا، ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا جس کے تحت وہ باہر آئے تھے، لیکن وہ ایک جمہوری پیرول پہ آئے تھے. جمہوری وہ عہد کا واقعہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم قانونی مشاورت کریں گے اس مطالبے پہ کہ حکومت کیا کر سکتی ہے. ہم نے اپنی ذاتی طور پہ میں بتا دوں کہ میں نے پہلی میٹنگ میں بھی ان سے کہا تھا کہ جی آپ 3.25 سال آپ کی حکومت رہی ہے، آپ حکومت کے اسرار و رموز کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں،
اور ڈار صاحب سے لے کے اور مجھ سے لے کے اور رانا صاحب سے لے کے جتنی صف بیٹھی ہوئی تھی یہ سب کی سب جیلوں میں رہی ہے اس دوران. اگر ان میں سے کوئی ایگزیکٹو آرڈر سے باہر نکلا ہو تو اس کی نشاندہی کریں, لیکن ایسا نہیں ہے, سب نے اپنے مقدمے لڑے ہیں. مطالبات میں ایک سوال بتائیے کہ مطالبات میں ایک PTI کا میجر مطالبہ وہ یہ تھا کہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس پہ بات کی انہوں نے, ناٹ فروری کے الیکشن پہ کوئی بات وہ جو ہے مذاکرات کے حوالے سے جو اپنے تفاوضات کا ظاہر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونا چاہیے, اگر اسی طرح ہو رہا ہے تو پھر TTP اور ان کے کہنے کے باوجود مذاکرات ہو رہے ہیں نا, تو جو ہو رہا ہے اسے دیکھیں. سر ایک سوال کر سکتے ہیں, ایک سوال سر یہ بتائیے کہ کیا بطور حکومت آپ عمران کو پیرول پر رہا کر کے مذاکرات میں شامل کرنے کی تجویز کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ ان کی طرف سے نہیں آئی کہ وہ بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ان کو پیرول پہ رہا کریں. اگر ایسی کوئی ڈیمانڈ ان کی طرف سے آئے گی تو پھر ہمارے جو متعلقہ شعبے ہیں, قانونی شعبہ ہے یا وزارت داخلہ ہے, وہ اس پہ اپنا ان پٹ دے گی. عرفان صاحب, PTI کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو کیسز ہیں ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنے دیں, حکومت کو رکاوٹ نہ ڈالے اور مزید کیسز نہ بنائے جائیں. یہ تو آج مطالبہ رکھا گیا ہے سامنے, تو اس کے اوپر آپ کا کیا جواب؟ دیکھیں, مزید کیس بنانے کا ان کا ایک سوچ ہو سکتی ہے. کیس تو بنتے ہیں کرائم کی نوعیت پہ بنتے ہیں. اگر آج ایک جب مثلا 26 نومبر کو کیسز اگر بنے ہیں تو وہ اس لیے بنے ہیں نا کہ 26 نومبر ہوا ہے. اسی طرح اگر آج کوئی وقوع یہاں پہ ہو جاتا ہے تو پھر میں کیسے گارنٹی دوں کہ مقدمہ نہیں بنے گا؟ میں یہاں سے نکل کسی کو چھری مار دیتا ہوں, کیسے یہ کہے گا جی کہ مجھ پہ مقدمہ نہ بنے؟ تو یہ تو واقعات پہ ہوتا ہے, حادثات پہ ہوتا ہے, اور ایسی ضمانت تو میرا خیال بلینکٹ قسم کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ جی کوئی کیس کسی پہ نہیں بنے گا, بشرطے کہ وہ واقعی حقیقی کیس ہو. تھینک یو سر. تھینک یو. اللہ حافظ.